जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और जापान का 2+2 डायलॉग जो है वो हुआ है आज। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, लेकिन एक इससे भी इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपको बताने वाली है। और वो ये है कि भारत ने अ, आए हुए वजीर आजम को किसी तरीके ये कन्विंस कर लिया है कि पाकिस्तान जो है उसको क्रिटिसाइज किया जाए फॉर स्प्रेडिंग टेररिज्म। सो ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक चीज़ तो ये है कि जो देखिए ये थिंक टैंक्स का काम होता है कि जब आप बाहर के जो मुल्क से वज़राए आज़म आते हैं, जैसे अनवर इब्राहिम आए हैं, तो उनको एक तो उन्होंने ये कन्विंस कर लिया है कि जनाब चाइना हमें डरा नहीं सकता बायलैटरल कोऑपरेशन में बिटवीन मलेशिया एंड इंडिया। एंड सेकेंडली उन्होंने कहा है कि अगर हमें इंडिया एविडेंस दे तो हम दहशतगर्दी को कंडोन नहीं करेंगे, हम दहशतगर्दों को कंडेम करेंगे। इंडिया का जो दहशतगर्दी के हवाले से जो पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से है। इंडिया को अलकायदा या हमास या हिजबुल्ला या उनका और कोई नहीं है। वो सिर्फ उनकी जो डेफिनेशन है दहशतगर्दी की वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस कश्मीर के अंदर ऑपरेट कर रही हैं उनकी वो बात जो है वो करते हैं। अब इंडिया ने इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि ये एक फर्स्ट स्टेप है जो इंडिया ने कर लिया है, और जो अगले स्टेप होंगे वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। ज़रा थोड़ा इसके ऊपर भी बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं ये जो जापान एंड इंडिया डिफेंस मिनिस्टर्स की टॉक्स हुई हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और असल जो डिस्कशन हुई है कि वो जो चाइनीज़ असर्टिव मिलिट्री जो पोस्चर्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, इंडिया एंड जापान उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। आपने देखा कि किस अंदाज से ये बेसिकली ये मेरा ख्याल है 2019 से दो 2+2 जो है जापान एंड इंडिया जो है वो शुरू हुआ हुआ है। आपने देखा कि जस्ट एक दिन के अंदर इंडिया के अंदर कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मॉर्निंग में वो जापानीज़ के साथ बिज़ी हैं, शाम में वो मलेशियन के साथ बिज़ी हैं, रात को वो अफ्रीकन के साथ बिज़ी हैं। विदिन ये जानबूझ के कई दफ़ा हुकूमतें ये करती हैं। अगर वो चाहें तो 2 दिन शेड्यूल आगे-पीछे भी हो सकता था। लेकिन उन्होंने शेड्यूल इस तरह तय किए हैं कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि मीडिया ते रौला पै जाता थल्ली पै जाए की होंडा इंडिया दे विच, सारी दुनिया ही इंडिया आ गई है। ये चीज़ें जो हैं अक्सर ममालिक फ़ॉरेन ऑफिस इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी दे कंसीडर दिस इज़ नेसेसरी। खैर इंडिया जो है वो डिफेंस कोलैबोरेशन तो ऑलरेडी कर रहा है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात भी करता है। चाइना के बारे में एक ही बात दोनों मुल्क करते हैं कि प्रोवोकेटिव है और प्रोवोकेटिव बिहेवियर है। ईस्ट चाइना सी के अंदर जो चाइनीज़ जो कोस्ट गार्ड के वेसल्स हैं, वो बेसिकली जो जापानीज़ पानियों में भी एंटर होते हैं। और जो जापान है उसने एक अनइन्हेबिटेड, उधर कोई बंदा नहीं रहता, सेंकाकू आइलैंड्स उसको ऊपर भी कंट्रोल है, जो बीजिंग कहता है कि ये हमारा है। ये जापान एंड चाइना के ताल्लुकात इस वजह से ख़राब हैं। देन इंडिया ने अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है वो चीन के साथ डिस्कस किया है। सो हर मुल्क जो है वो बैठ के चीन की बुराई करन डया कि ए भैड़ा है, चंगा नहीं है, इन्हू वेखो ना, ए कोई बंदियां वाला काम तो नहीं ना जो चीन ने शुरू किया हुआ है। एवरी कंट्री। सो मलेशिया के साथ इंडिया ने बड़े स्मार्टली उसको, मलेशिया के वज़ीर आज़म को भी कहा है कि हम किसी से डरते नहीं हैं, हम चीन से नहीं डरते, वो हमें डरा नहीं सकता। इट मीन्स कि मलेशिया की जो लिवरेज है, सॉरी चाइना की जो लिवरेज है मलेशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। बहरहाल ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मुलाकात हुई है, सारा हुआ है। अब आप देखें कि जो इंडिया जापान जो रिलेशंस हैं अब इस हद तक चले गए हैं कि जो जापानीज़ जो हैं वो बहुत सारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है, ठीक है, वो इंडिया को देने लगे हैं। और जिसे वो कहते हैं ना, ये एक बेसिकली इनका है कम्युनिकेशन एंटीनास फॉर इंडियन वॉरशिप जो हैं, वो चाहिए थे इंडियंस को। जो इंडिया की जो नई मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स डिस्ट्रॉयर है उसके ऊपर था। दिस इज़ व्हाट द इंडियन नीडेड। और कहा जा रहा है कि जब से जापान और इंडिया के ताल्लुकात में डिफेंस फैक्टर आया,
اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات آئی ہے، دس از فرسٹ ٹائم سنس 2015 کہ جاپنیز جو ہیں یہ سارا کچھ انڈیا کو دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم تو آلریڈی بڑا ہے، اس کے اوپر بڑا کام ہوا، کوڈ از ون آف دیٹ پلیٹ فارم، اور جاپنیز یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ایک لیڈنگ پاور ہے، ڈیولپنگ اکانومی ہے، اور اس کے گلوبل ساؤتھ کی میجر اکانومی ہے، اپنے آپ کو پورا پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ سو ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ انگیج رہنا چاہیے۔ انڈیا آپ کو پتہ ہے برکس کا ممبر ہے، انڈیا آپ کو پتہ ہے سارے اینٹی ویسٹ گروپس کا بھی ممبر ہے، تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سینیریو کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ جو جسے کہیں گے نا کہ اگر آپ چائنیز پرسپیکٹو بھی دیکھیں، وہ بھی ایک پرسپیکٹو ہے۔ انڈینز بیسیکلی جو امریکہ سے ڈیفنس اکوپمنٹ کی سلو ٹرانسفر ہے، اس حوالے سے تھوڑے سے they are concerned. It's not in the public knowledge, but it is being discussed. So انڈیا جو ہے وہ جو اوور آل ایکو سسٹم بنا ہے جس میں امریکہ نے انڈیا کو پراپ اپ کیا ہے کہ دس کنٹری از امپورٹنٹ ٹو اسٹاپ کمیونزم، ٹھیک ہے جی، اینڈ آل دیٹ، تو اس میں بیسیکلی انڈینز جو ہیں وہ دے آر ٹیکنگ ایڈوانٹیج ناؤ فرام دا فرینڈس اینڈ دا پارٹنرز آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس، لیکن امریکہ خود جو ہے وہ بڑا سلو ہے، جیسے تیجس کے حوالے سے جہاز بھیجنے تھے اس طرح نہیں بھیج سکے وہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ دونوں ملک جو ہیں تقریباً 2019 سے بڑا کنزیکٹیولی یہ 2+2 چلا رہے ہیں، اسٹریٹجک قسم کی کوآرڈینیشن ہے تاکہ چائنا کا جو ریجنل انفلوئنس ہے اس کو ہم نے جیسے تیسے ہے وہ کم کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے کیسے چیزیں چلتی ہیں، لیکن یہ جو انڈیا جاپان ریلیشنز ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میری ذاتی نظر کے اندر۔ اس میں جو پرٹیکولرلی انڈو پیسیفک اکنامک فریم ورک ہے، جو کہ ایک سارٹ آف اے کرائسس رسپانس نیٹ ورک ہے، اس کے تحت جو آپریٹ کرتا ہے، اس کی بھی ظاہری بات ہے لمبی چوڑی ڈسکشن ہوئی ہے۔ سو انڈیا از ویری ایکٹیو، افیکٹولی جو ہے وہ لگا ہوا ہے کہ کس طرح اپنے دنیا کی جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا ہے، لیکن یہ جو انڈیا جاپان جو 2+2 ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں سائبر سیکیورٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے، اکانومی، سائبر اسپیس کے حوالے سے، اور ریجنل ایشوز، گلوبل ایشوز، سو دے آر ٹاکنگ ایوری تھنگ، ٹھیک ہے۔ سو انڈیا کی بڑی لمبی چوڑی ایکسیس ہے یار، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ ایک امیجن کریں کہ جاپنیز آپ کو پتہ ہے دے آر امپورٹنٹ پلیئر ہیں، بڑے امپورٹنٹ پلیئر ہیں اس خطے کے اندر۔ پاکستان تو جاپانیوں کو صرف اسی سے، میں ویسے سچی بات بتاؤں، آئی ہیو بین میٹنگ دا جاپنیز لاٹ، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے مزے کے لوگ ہیں، بڑے ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں۔ دے ہیو آلویز بین ویل وشر آف پاکستان کہ یار آپ لوگ جو ہے نا تھوڑا محنت کرو، آپ کو یہ چیزیں کرنی چاہیے، اور وہ تنگ آ گئے ہیں لوگ ہم سے، ہمیں پیسے دے دے کے، سچی بات ہے لوگ تنگ آ گئے ہیں پیسے دے دے کے، کہتے ہیں یار ایک ہی ہر وقت پیسے مانگتے رہتے ہیں، لوگوں کی وہ جسے کہتے ہیں نا ایک بس ہو گئی ہے، لوگوں کی بس ہو گئی ہے ہمیں پیسے دے دے کے، ٹھیک ہے۔ سو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو ان کی جو بس ہو گئی ہے، لیکن دوسری طرف ہم ابھی ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ، میں ان کا ایک بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی طاقتوں کو کھٹک رہا ہے۔ وہ کئی لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار پاکستان کس طرح کھٹک رہا ہے بڑی طاقتوں کو، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا پاکستان نے ایسا کر دیا ہے جو کہ بڑی طاقتوں کو جو ہے وہ کھٹکتا ہے۔ سو یہ جو جاپان کے ساتھ 2+2 ہے، اس میں انہوں نے ہر چیز ڈسکس کی ہے، اور ان کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے جاپنیز کو کہ ہمیں اس خطے میں انہی کے ساتھ تھا جو ہے وہ کرنا ہے، ڈائلاگ کرنا ہے، یا انہی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں انگیج کرنا ہے، اور وہ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کنٹینیوسلی اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو جسے کہیں گے نا انڈیا جاپان کے حوالے سے سیمی کنڈکٹرز کے ایشوز پہ بھی بات ہوئی ہے، ڈیفنس مینوفیکچرنگ، کریٹیکل منرلز کے حوالے سے بات ہوئی ہے، بڑی لمبی چوڑی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جتنی بھی ایشوز پہ بات ہوتی ہے یہ جسے کہیں گے نا کہ اس میں ایک ہائی سپیڈ ریل پروجیکٹ ہے،
ہم تو چین سے ایک وہ ML1 آنا ہے وہ آ ہی نہیں رہا. چینی جنہوں پنجابی چ کہتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے کہ ناٹ اے گڈ ورڈ بٹ جس کو کہتے ہیں کیس مار گئے. انہوں نے کہا چھڈو یار کی پاکستانیوں کو دینا ہے. ہم نے سی پیک کا اتنا شور ڈالا اگر ہماری کیپیسٹی ہوتی نا ریٹرن اوور انویسٹمنٹ ہوتا تو اور بہت سارے ملکوں نے جیسے انڈیا میں پیسے لگا رہے ہیں پاکستان میں پیسے لگا لینے تھے. مثال کے طور پہ یہ جو ممبئی احمد آباد ہائی اسپیڈ ریل پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے جی اس کے اوپر بھی بائی لیٹرل ہے کہ جی اس کو کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے کہ اس کی کیا پروگرس ہے ٹھیک ہے جی. اور پرائم منسٹر اس پہ خود فوکس کر رہا ہے ٹھیک ہے. ممبئی احمد آباد میں پرائم منسٹر نے ان کے ساتھ بات کی ہے. تو اٹ مینس کہ چائنیز اس لیول کے لوگ ہیں یا اس لیول کا ریلیشن شپ ہے کہ وزیر اعظم کو اس طرح کی بات فارن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر سے کرنی پڑ رہی ہے. باقی کیونکہ سب کا مسئلہ انڈو پیسفک ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے انڈو پیسفک ایسی بھی تو وی آر ود یو آن انڈو پیسفک ایسی کی تیسی چائنا کی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم یہ نہیں جو ہے وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے. بہرحال لارجلی انڈو پیسفک از سم تھنگ انڈیا کو بوسٹ دی ہے ٹھیک ہے. اور وہ تمام ممالک جو چھوٹے ہیں لیکن انڈو پیسفک میں ہیں انڈیا جب بھی ان سے بات کرے گا وہ کرے گا اسی معاملے میں کرے گا اور کہے گا کہ ہاں جی بھائی جان ہمیں ضروری ہے ہمیں انگیج ہونا ضروری ہے اور انڈو پیسفک کرے گا تاکہ امریکنس کو بھی یہ بتایا جا سکے کہ ہم اس خطے میں تمام ملکوں کے ساتھ انڈو پیسفک کے ہم مین ایڈوکیٹ ہیں. اور اب لیٹس سی اس حوالے سے کیا مزید ہوتا ہے لیکن جب تک امریکہ کے الیکشنز مکمل نہ ہوں انڈو پیسفک ہو دیکھیں ایک واحد ایک ایئر کرافٹ کیریئر انڈو پیسفک میں رہ گیا تھا. یہ جب اسماعیل ہانیہ پہ حملہ ہوا ہے تو امریکہ نے وہ ایئر کرافٹ کیریئر بھی جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں لے آیا ہے. تو اس وقت انڈو پیسفک میں دیر از نتھنگ میجر ملٹری جو ان کی جو ہارڈ ویئر موجود نہیں ہے ٹھیک ہے. بہت سارا کچھ ہوگا کر رہے ہیں وہ ان کی بیسز بہت زیادہ ہیں بہت کچھ ہے لیکن دے آر ناٹ گوئنگ ٹو دے ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف این انفراسٹرکچر. ان کے پاس کوئی ایسا انفراسٹرکچر نہیں ہے جس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جا سکے. بہرحال سو انڈو پیسفک فرسٹ اسٹینڈ اسٹل ہے کیونکہ اوباما از ال از ٹو نئی. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلیون اب تھوڑا انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں بیکاز وہ بائیڈن کے تھے قریب تھے تو اس لیے وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ ہم تھوڑا شور ڈالیں اٹس بیٹر ٹو اسٹے سائلنٹ اور خاموش رہیں ٹھیک ہے نا. سو انڈو پیسفک ہو یا یہ جو کیا نام ہے اس کا یہ جو باقی اس خطے کے چائنا کی جو کرٹیلمنٹ کی پالیسی ہے اس میں انڈیا لگا ہوا ہے لیکن جب تک امریکہ آ کے اس میں شور نہیں ڈالتا یا امریکہ آ کے اپنا وہ جسے کہتے ہیں نا اپنا رنگ نہیں ڈالے گا تو تب تک چیزیں نہیں ہوں گی. بہرحال یہ جو ہر انڈیا نے ہر ملک کے ساتھ 2+2 شروع کر لی ہیں دے آر ویری انٹرسٹنگ. یہ اس کو اتنا کوئی وہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا. سو یہ اس کو اس اینگل سے دیکھنا کہ فار اے مومنٹ جتنی قربت انڈیا نے 2+2 کے پلیٹ فارم سے کی ہے جس میں امریکہ کے ساتھ بھی ہے آئی تھنک جرمنی کے ساتھ بھی ہے فرانس کے ساتھ آئی تھنک 3+3 بھی ہے ٹھیک ہے اکانومی کے حوالے سے ہے. سو دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. سو انڈینز لگے ہوئے ہیں کہ کیسے ان تمام ملکوں سے ہم کیا ہم تو ایک ملک سے انویسٹمنٹ لے کے شور ڈالنا شروع کر دیا نا. اگر ہماری فیزیبلٹی اچھی ہوتی نا فرینکلی اسپیکنگ اگر ہمارے حالات اچھے ہوتے ہماری پوزیشن ایسی ہوتی تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا. ہر ملک نے پاکستان میں آ کے پیسہ لگانا تھا. لوگوں کو ریٹرن اوور انویسٹمنٹ چاہیے ہوتا. لوگوں کو یہ چیز نہیں چاہیے ہوتا کہ آپ کی شکل کیسی ہے. ہم تو ترلے کر کے پیسے لیتے ہیں نا کہ جی ہم مسلمان ہیں سعودی عرب UAE پیسے لا دو. چین ہم تمہارے پرانے دوست ہیں 76 سال ہائر دین ہیون لاز پیسے لا دو. لوگ اس طرح پیسے نہیں لگاتے یار. بھائی کو پیسے نہیں دیتا باپ بیٹے کو پیسے نہیں دیتا کاروبار کرنے کے لیے کہ جا یار منڈیا جا کاروبار کر جا جو اپنی زندگی جی لے جس طرح جینے جب تک اس کے پاس کوئی فیزیبلٹی نہ ہو. ہمارے یہ جو اسٹارٹ اپ کا جو میکانزم ہے کیا ہے بہت سارے ملکوں کے اندر حکومتیں پرائیویٹ سیکٹر اسٹارٹ اپ دیتے ہیں اس لیے کہ یار اچھا آئیڈیا لے کے آؤ اور جو مرضی آ کے لے جاؤ ہمارے سے. یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سارا ٹائم خاموش رہیں انتظار کرتے رہیں اور پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے. لوگ باقی وہاں پیسہ لگانا چاہتے ہیں جہاں بھی ان کو
دے بلیو کہ ان کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا ایڈوانٹیج ہوگا. لوگ ایسی جگہ پیسے نہیں لگانا چاہتے جہاں پہ کریں گے. اب انڈیا جاپان کی ساری جو ہے یہ ساری سیکیورٹی ٹاکس ہیں اور ڈیولپمنٹ کی ٹاکس ہیں. ٹھیک ہے جی. سیکیورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ یہی بیسیکلی دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور ڈیفینس کولیبوریشن میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ انڈیا کو اپنے نیوی کے لیے بہت سارے جو ہے نا وہ چاہیے اکوپمنٹ چاہیے. وہ اس اکوپمنٹ سے فائدہ انہوں نے لے لیا, جاپان سے لے لیا انہوں نے. چائنا کو وہ ایسٹ چائنا سی کے اندر مسئلے ہیں, چائنیز کوسٹ گارڈ کے ان کو مسئلے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو سینکوکو آئلینڈ کا بتایا ہے, انڈیا کو باقی مسئلے ہیں تو وہ یہ ہے. سو انڈیا کے لیے یہ جو نئی میری ٹائم جو سیلف ڈیفینس فورس ڈسٹرائر ہے اس اسٹائل کی جو انڈیا نے وار شپس فٹ بھیجی ہوئی ہیں خطے میں, انڈیا کو اس کے لیے چیزیں چاہیے تھیں, انہوں نے دے دی ہیں. سو انڈیا کو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اٹس این امپورٹنٹ پاور, اٹس اے لیڈنگ پاور, امپورٹنٹ who can be leading the global south. انڈیا اپنی credentials اسٹیبلش کر رہا ہے. ابھی 18 تاریخ کو نریندر مودی صاحب نے وہ کی ہے. سو دیٹس این انٹرسٹنگ تھنگ. لیکن میرے لیے جو اس سے بھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے بہت سارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ پریشان ہوں گے یہ سن کے کہ ملیشیا کے وزیر اعظم نے جو آج انڈیا کے اندر باتیں کی ہیں نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا ریڈنگ بٹوین دا لائنز وہ ایک جملہ ہے نا, اگر وہ اس کو دیکھیں تو اٹس اے ویری سگنیفیکینٹ. اور وہ اس طرح کہ اگر انڈیا انفارمیشن شیئر کرتا ہے, انفارمیشن کیا ہے, وہی انفارمیشن جو امریکہ کو دی ہے, وہی جو فرانس کو دی ہے, وہی جو جاپان کو دی ہے, وہی انڈیا نے شروع ہو جانا ہے. اگر انڈیا نے ملیشیا کو کنونس کر لیا کہ بھائی جان پاکستان ہے کر رہا ہے, تو یاد رکھیے گا انڈیا بہت بڑی بریک لگائے گا مسلمان دنیا کے اندر پاکستان کو مزید آئسولیٹ کرنے کے لیے. ہم جب الیکشنز ہو رہے تھے بھارت کے اندر تو سوچ رہے تھے نریندر مودی کیا کرے گا, کمزور ہے نریندر مودی, پاکستان سے بات کرے گا, نریندر مودی لیگیسی چھوڑنا چاہے گا. بھائی جان کوئی لیگیسی نہیں وہ چھوڑنا چاہتے, وہ یہی لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو دیوار سے لگاؤ. یہ لیگیسی نریندر مودی چھوڑنا چاہتے ہیں 15 سال کی. اور ایک دفعہ آئے اور پاکستان میں اور بات ختم کر کے چلے گئے. انہوں نے کہا یار بس ٹھیک ہے گیا ایسا کوئی گل بات نہیں ہوئی. اس کے بعد کیا وہ کر رہے ہیں, ان کا نیریٹو جو ہے وہ طاقتور ہے. بے شک بلوچستان پاکستان کا جل رہا ہے, افغانستان میں ٹی ٹی پی جو ہے وہ موجیں مار رہی ہے, اس کو فنڈنگ ہو رہی ہے. لیکن پاکستان کیا ہے, اگر پاکستان میں دہشت گردی بھی ہو رہی ہے, کیونکہ بہت سارے پاکستانی کہتے ہیں کہ انڈیا میں کہاں پہ حالات خراب ہیں, کہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کشمیر میں ہو رہے ہیں. پاکستانی کہتے ہیں جی ہمارے تو پاکستان میں ہر شہر میں ہو رہے ہیں, ہم تو اس طرح نہیں انڈیا کو بات کر رہے. سو بہرحال اگر انڈیا نے, یہ ایک پوائنٹ ہے, لیکن اگر انڈیا نے ملیشین وزیر اعظم کو کنونس کر لیا, جو کہ میرا خیال ہے ملیشیا غلطی نہیں کرے گا, اگر ملیشیا نے یہ مان لیا کہ ہاں جی پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کرا رہا ہے یا دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے اور کچھ ایسا ہے, یا کوئی ایسی بائی لیٹرل اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, تو پھر مسئلہ ہوگا. انڈیا نے ظاہر بات ہے, انڈیا ہر ملک کے ساتھ بائی لیٹرل اسٹیٹمنٹس نکالتا ہے. ان بائی لیٹرل اسٹیٹمنٹ میں پہلے یہ ایگری ہوتا ہے کہ آپ کس پہ بولیں گے, آپ کا کیا موقف ہے, ہمارا کیا موقف ہے, وہ بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ کیونکہ انور ابراہیم نے کوئی ابھی تک جواب نہیں دیا انڈیا کو, اسی لیے تھنک ٹینک لیول پہ ڈسکشن ہوئی ہے. اور تھنک ٹینک لیول پہ انڈیا بولا ہے اور اس نے بات کی اور اس نے کہا ہے کہ ہاں جی یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. سو دیٹس این انٹرسٹنگ موو. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, ایشین پیسیفک کنٹریز میں اپنی ڈپلومیسی کو تھوڑا ایکٹیو کرنا چاہیے. دا مور اسپیس پاکستان لوزز, دا مور پلیسز پاکستان جن علاقوں کو ایویکویٹ کرتا جاتا ہے, نکلتا جاتا ہے, وہاں پہ اب کوئی اسپیس نہیں ہے. یاد رکھیں وہاں پہ صرف امبیسڈر بھیجنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. امبیسڈر از سم تھنگ ایلس بھائی, امبیسڈر ایک اور چیز ہے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ہائی لیول کی ڈسکشن. 2000 میرا خیال ہے 4 سال ہو گئے پہلے جاپنیز فارن منسٹر پاکستان آئے, تو مجھے کسی نے بتایا کہ 10 سال بعد جاپنیز فارن منسٹر پاکستان آیا. 10 سال بعد جاپنیز فارن منسٹر پاکستان آیا. پرواہ کو نہیں, بٹ ٹھیک ہے جی وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں ان کا سے ہے, ہمیں پیسے دے دیں گے کر لیں گے, بٹ ٹھیک چک ہے بس ٹھیک ہے موجہ مارنے ہیں. اب تو میں آپ کو بات بتاؤں, ون آف
Japanese official told me once long ago. उसने कहा कि पाकिस्तान ने जापान से कर्जा लिया है। जापान की पॉलिसी ये है कि अगर हम किसी मुल्क को कर्जा दें और वो हमें कर्जा वापस ना करें तो हम दोबारा उन्हें कर्जा नहीं देते। तो पाकिस्तान ने जो कर्जा लिया था वो माफ़ करा लिया हमने उनसे। इट मीन्स कि हमने अपना खाता ही बंद कर लिया जापान के साथ। दिस इज़ what I learned long ago. I don't know, I will reconfirm this thing from someone else. But India is talking on a different line and length with them. और जो पिछली जब कशीदा साहब आए थे इंडिया के अंदर, तो जो बायलैटरल स्टेटमेंट निकाली गई थी उसमें कुछ पाकिस्तान पे उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था, पाकिस्तान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है। समवन टोल्ड मी कि Tokyo was asked not to bring Pakistan in it, or do not bring Pakistan in this, but somehow Tokyo didn't agree. जापान के अंदर हुकूमत को ये कहा गया था कि पाकिस्तान को इस तरह बायलैटरल स्टेटमेंट में ना डालो कि और स्पेसिफिकली कश्मीर और इस तरह का नाम ना लो, लेकिन जापानीज़ लीडरशिप ने नहीं सुनी थी। इट मीन्स भारत का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि उन्होंने अपने फॉरेन ऑफिस की नहीं सुनी। दिस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम सम टाइम समवेयर। एंड देन फिर मज़े की बात है, पाकिस्तान और जापान इंडिया की बायलैटरल स्टेटमेंट आई तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र आया, तो सरप्राइजिंगली पाकिस्तान ने जापान को समन भी नहीं किया, जापानी एम्बेसडर को। उन्होंने कहा छोड़ो पर यार, लगे रहने। दैट इज़ व्हाट इज़ वी आर पेइंग इट। आइदर तो हम पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया छोड़ो, इन्होंने टेंशन ही नहीं देनी, जो मर्जी कर दे रहो। और इतनी में आहिस्ता पूरी दुनिया को फ़तह करते जाएंगे और बताते जाएंगे आपकी स्टोरियाँ, एंड आप खामोशी से सुनते रहेंगे। पता नहीं, शायद यही हमारी पॉलिसी है। लेट्स कीप वॉचिंग एंड ट्रैकिंग के मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म इंडिया की बात मुकम्मल ही मानते हैं या क्या करते हैं।